हमारा दी सेल एंड टिश्यू। अब बेटे ये जो हमारे सेल्स हैं और टिश्यूज़ जो हैं, अब इनको आम आंख से नहीं हम देख सकते क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं। तो इनको देखने के लिए जो है वो स्पेशल आला इस्तेमाल होता है जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोप। अब इसका मतलब पहले हमें माइक्रोस्कोप की हाव नाव होना चाहिए। तो माइक्रोस्कोप क्या होती है? अब बेटे माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। अब जो पहली सादा आप कह लो माइक्रोस्कोप बनाई गई वो तो एक लेंस पे मुश्तमिल होती थी। एक लेंस पे मुश्तमिल से मुराद कि हम एक अपनी आँख और उस ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसके दरमियान एक लेंस रखते थे, वो हमें बड़ा करके दिखा देती थी, लेकिन उसकी एक हद थी। फिर ज़कैरिस जेनसन इन्होंने 15 एंड 95 उसमें एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या थी? एक नाली जिसके दोनों सिरों पर लेंसेज लगे थे। अब ये वाला जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता था, इसको कह दिया गया ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये वाला जो लेंस होता था ये आँख की तरफ होता था, इसको कह दिया गया आई पीस। अब चूंकि इसमें एक से ज़्यादा लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसलिए इसको नाम दिया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इसको क्या नाम दिया गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि दो लेंसेज पर मुश्तमिल थी। जबकि ये भी किसी शय को कितना बड़ा करके दिखा सकती थी। ये 3x to 9x मतलब 3 गुना से 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। जबकि जो आज हमारे पास माइक्रोस्कोप्स मौजूद हैं उनकी किसी जिस्म को बड़ा करके दिखाने की सलाहियत कई सौ गुना है, कई हज़ार गुना भी है, मतलब कई सौ गुना वाली जो आम माइक्रोस्कोप्स हैं वो हैं। अब बेटे ये जो किसी शय को बड़ा करके दिखाना, इसको ख़ास टर्म दी जाती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। द इंक्रीज इन द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। कि किसी जिस्म के ज़ाहरी साइज को बड़ा करके दिखाना जो है दैट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। अब दूसरी एक टर्म है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई शय हमें कितना साफ नजर आती है, दैट इज कॉल्ड इट्स रेजोल्यूशन। अब जैसे आम हल्का या सस्ता मोबाइल आप ले लेते हो, अब सस्ते से मुराद नहीं है मेरा, मैं वो कहना चाह रहा हूं कि जिनके कैमरे ज़रा हल्के होते हैं, आप उससे तस्वीर बनाओ और एक किसी अच्छे कैमरे वाले मोबाइल से आप तस्वीर बनाओ, दोनों की एक जैसी होगी पिक्चर? नहीं। एक की आपको तस्वीर बड़ी वाज़े और बहुत छोटी चीज़ें और आपको उसमें ज़्यादा साफ चीज़ें नज़र आती हैं, और एक साइड पे आपने जो ज़रा हल्के कैमरे से बनाई हुई तस्वीर है उसमें आप उसको क्लियर नहीं देख सकते, आप उसको जूम करते हो वो वैसे ही फट जाती है, पिक्सल्स फट जाते हैं उनके। अब इसका मतलब क्या है कि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है। इसी तरह माइक्रोस्कोप्स हैं।
ان کی بھی کسی شے کو صاف دکھانے کی صلاحیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اب کوئی مائکروسکوپ صرف اچھی میگنیفیکیشن رکھے, وہ بڑا تو ہمیں بہت جسم کر کے دکھا دے 100 گنا 1000 گنا, لیکن صاف نہ ہو تو اس مائکروسکوپ کو ہم اچھا کہیں گے. کوئی مائکروسکوپ جو ہمیں بہت صاف امیج دکھا دے لیکن وہ بڑا کرے صرف 50 گنا, تو ہم اس کو اچھی مائکروسکوپ کہیں گے. نہیں, a good microscope should have high resolution and higher magnification. اس کی ریزولوشن بھی ہائر ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اس کی میگنیفیکیشن جو ہے وہ بھی. اب ہماری جو انسانی آنکھ ہے اس کی ریزولوشن 0.1 mm ہے. مطلب کوئی دو چیزیں اگر ان کے درمیانی فاصلہ 1 mm سے زیادہ ہے تو ہم ان کو علیحدہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اگر ان کا فاصلہ ہم کم کر کے 0.5 mm کر دیں تو ہم ان چیزوں کو علیحدہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. ہمیں لگے گا کہ یہ کوئی ایک شے پڑی ہے, وہ کوئی ایک شے ہے, وہ دو علیحدہ سی چیزیں نہیں ہوتی. اب بیٹے جیسے جیسے جدت آتی چلی گئی, ایڈوانسمنٹس آتی چلی گئی, ہمارے پاس مائکروسکوپس جو ہیں وہ بھی جدید ہوتی چلی گئی. اب ایک سادہ سے ہم شروع کرتے ہیں, دیٹ از لائٹ مائکروسکوپ. یونین لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر. اب آپ کو کسی بھی قسم کے ٹیسٹ کے لیے لاہور, ملتان, کراچی یا کسی بھی بڑے شہر جانے کی ضرورت نہیں. اب میاں چنو میں ہی وہی معیار آپ کی دہلیز پر میسر ہے. لیبارٹری کی نمایاں خصوصیات: جدید مشینری، اسٹرلائزڈ اور کشادہ ماحول، کیلیبرین اور کوالٹی کنٹرول، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مستند پیتھالوجسٹ اور لیب ٹیکنالوجسٹ کی زیر نگرانی، جہاں پر شوگر، گردے، جگر، دل، کولیسٹرول، پتنا، پیشاب، ہیپیٹائٹس، یرکان، عورتوں اور مردوں کی پوشیدہ امراض سے متعلقہ تمام ٹیسٹ انتہائی مناسب فیس میں کیے جاتے ہیں. بیرون ملک جانے کے لیے عارضی میڈیکل ٹیسٹ کے لیے تشریف لائیں. گھر سے سیمپل کلیکشن کی سہولت بھی دستیاب ہے. جدید ترین پیتھالوجی لیب کو دنیا کے بہترین آلات سے آراستہ کیا گیا ہے. یہاں پہ تقریباً لیٹسٹ ایکوپمنٹ پیتھالوجی کے سارے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ ایکیوٹ ایمرجنسی میں جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں کارڈک سرجری میں, اس کے علاوہ باقی کوئی ایکسیڈنٹل کیس ایسے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ساری چیزیں یہاں پہ ہیں. بیسک جو ہمارے ٹیسٹ ہیں ان کے علاوہ اسپیشل ٹیسٹ, ہارمون انالیسز, اس کے بعد ان کے ٹیومر مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ, تو تقریباً سب فیلڈوں کو یہاں پہ کور کر. یونین لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر. مہر محمد نعیم, لیبارٹری مینیجر, بایو کیمسٹ, لیب ٹیکنالوجسٹ, MSc بایو کیمسٹری, یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد, BSc میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی, شیخ زید ہاسپٹل, پنجاب یونیورسٹی لاہور. اس کو سپروائز کرتے ہیں اور ہماری جو اکوپمنٹ ہے لیب میں وہ سیکنڈ ٹو ٹاپ کلاس. فون 065-266-2586, 0333-455-7586. What is light microscope? لائٹ مائکروسکوپ ہم اس مائکروسکوپ کو کہتے ہیں جس میں جو سورس آف ویژن ہے یا سورس آف لائٹ جو ہے وہ آپ کی ویزیبل لائٹ ہے. وہ کیا ہے بیٹے؟ ویزیبل لائٹ کو اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ یہ سپوز اس کا آئی پیس ہے,
یہ اس کے اوپر آبجیکٹیو پیس لگے ہوئے ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جتنا ہم اس میں گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا وہ میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اس کی سٹیج ہے، یہ اس کے اوپر ہم سلائیڈ رکھ سکتے ہیں جس کے اوپر یہ ہمارا سیمپل آبجیکٹ نمونہ وہ پڑا ہے۔ اس کے نیچے یا تو ہم ایک گلاس استعمال کر سکتے ہیں جس کے اوپر یہ سن لائٹ آ کے پڑے گی، آبجیکٹ میں سے گزرے گی، آبجیکٹیو لینز میں جائے گی، آئی پیس تک پہنچے گی اور ہم اس کو دیکھ سکیں گے۔ یا ہم اس کے نیچے ایک لیمپ جو ہے وہ لگا لیں گے جو کہ روشنی پیدا کرے گا اور وہ روشنی اس میں سے گزرے گی اور اس کو ہم دیکھ سکیں گے۔ اب بیٹے اس میں بھی یہ بھی آپ کی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی ہی ایک قسم ہے، بلکہ ایڈوانس فارمز ہیں۔ اس کے اندر جو آپ کا لینز آنکھ کی طرف ہے دیٹ از کالڈ آئی پیس، اسے ہم کیا کہیں گے؟ جو آبجیکٹ کی طرف ہیں ان کو ہم کہیں گے آبجیکٹیو لینز، اور یہ والا جو ہوگا یہ ہوگا لائٹ سورس۔ اب بیٹے یہ آبجیکٹیو لینز جو ہیں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جن میں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، پہلا لینز جو ہے وہ 4x ہو سکتا ہے، x مین گنا ٹائمز 10x ہو سکتا ہے، 40x ہو سکتا ہے، 100x ہو سکتا ہے، اور یہ لائٹ مائکروسکوپ جو ہے اس کی میگنیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس 1500x تک ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کسی شے کو 1500 گنا تک بڑا کر کے ہمیں دکھا سکتی ہے۔ اب آپ کی انفارمیشن کے لیے ان تینوں لینزز کے درمیان ایئر جو ہے وہ میڈیم کے طور پر استعمال ہوتی ہے آبجیکٹیو اور لینز کے درمیان۔ یہ جو آپ کا 100x کا لینز ہوتا ہے اس میں آبجیکٹ اور آبجیکٹیو لینز کے درمیان ایئر نہیں ہوتی، آئل موجود ہوتا ہے، سیڈار ووڈ آئل ہوتا ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ میڈیم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ لائٹ سورس، لائٹ گزری آبجیکٹ میں سے، کس میں داخل ہوئی؟ آبجیکٹیو میں۔ اب آبجیکٹیو نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اس شے کا بڑا امیج بنا دینا ہے، ایک دفعہ وہ بڑی ہوگی شے۔ اب اگلے لینزز نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اس بڑے امیج کا ریفلیکشن لینی ہے، امیج لینا ہے، اس کو مزید بڑا کر دینا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ 2 دفعہ 3 دفعہ لینزز میں گزرنے کے بعد وہ امیج بڑے سے بڑا ہوتا چلا گیا، اور اینڈ ریزلٹ اس کو فوکس کر دیا جاتا ہے ہماری آنکھ تک، یا ہم اس مائکروسکوپ کو کسی فوٹوگرافک فلم پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایون اتنی اپنا ایڈوانسڈ ہے وہ آپ کے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، آپ اس کو موبائل سے کنٹرول کر سکتے ہو، آپ ان کو کمپیوٹر LEDs جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو۔ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو مائکروسکوپ میں آپ نے سلائیڈ لگائی ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹڈی پرپزز کے لیے یہ جو لائٹ مائکروسکوپس ہوتی ہیں یہ ملٹی ہیڈ بھی ہوتی ہیں، یہ آئی پیس ان کے ہیڈ پر موجود ہوتے ہیں، یہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ملٹی ہیڈ مائکروسکوپ جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پڑھانے والا، سلائیڈز دکھانے والا، وہ مین ہیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے کنٹرول میں ساری مائکروسکوپ ہوتی ہے، اس کی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، باقی اس کے اوپر لینزز جو ہیں وہ مزید لگے ہوتے ہیں، آئی پیسز، جن کے اوپر دوسرے جو پڑھنے والے ان سے یا جو اسٹڈی کر رہے ہیں یا وہ جو کولیگ سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ہی ٹائم پر ڈفرینٹ نمبر آف پیپل جو ہے اسی ایک نمونے کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اگر ملٹی ہیڈ مائکروسکوپ استعمال کر لیں۔ اگر آپ ان کو پروجیکٹرز پہ یا آپ ان کو کمپیوٹر LEDs پہ یا LEDs جو ہوتی ہیں ان کے اوپر فوکس کر لیتے ہو، پھر ایک ہی دفعہ آپ پوری کلاس کو چاہے اس کے اوپر دکھا دیں۔ اچھا جی،
اب بیٹے ان مائکروسکوپ سے چونکہ کسی شے کی تصویر بھی لی جا سکتی ہے، تو جو مائکروسکوپ کی مدد سے تصویر لی جائے گی اس کو نام دیا جائے گا مائکروگراف. اسے ہم کیا کہیں گے؟ دا فوٹو یا پکچر ٹیکن ود دا ہیلپ آف مائکروسکوپ دیٹ از کالڈ مائکروگراف. اب یہ جو آپ کی لائٹ مائکروسکوپ ہوتی ہے بیٹے، اس کی جو ریزولوشن ہے وہ 0.2 مائکرومیٹر ہوتی ہے. 0.2 مائکرو مین 10 ریز پاور -6 میٹر. اب اس کی آنکھ کی 0.1 ملی میٹر تھی، اب اس کی آپ کی لائٹ مائکروسکوپ کی 0.2 مائکرو میٹر تک. لیکن بات پھر وہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر مائکروسکوپ جو ہے اس کی اس حد تک ہوگی. جتنی مہنگی یا جتنے اچھے لینزز استعمال ہوئے ہوں گے اتنی ریزولوشن جو ہے اس کی اچھی ہوگی. مطلب وہ اتنا اچھا صاف اور اتنا اچھا بڑا امیج جو ہے وہ ہمیں دکھا سکے گی. اب 0.2 مائکرومیٹر مطلب یہ اتنا چھوٹا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بیکٹیریم ہے اس کا سائز 0.2 مائکرومیٹر ہوتا ہے. مطلب ہم اس مائکروسکوپ کی مدد سے بیکٹیریا کو دیکھ سکتے ہیں اور سب سے چھوٹے بیکٹیریم کو بھی ہم اس کا سائز بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں. بٹ اٹ ہیز اٹس لیمیٹیشنز. آپ چھوٹے سے چھوٹے جاندار کی بیرونی سطح کو جتنا مرضی بڑا کر کے دیکھ لیں، مطلب ایز اے ہول اس آرگنزم کو جتنا مرضی بڑا کر کے دیکھ لیں، لیکن آپ اس کے اندر کی سٹرکچرز جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں. سیل کے اندر جو سب سیلولر پارٹیکلز ہیں، اگر آپ کہیں کہ ہم اس کی مدد سے ہم بیکٹیریا کو دیکھ لیں گے اور اس کے سائٹوپلازم کے اندر موجود چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے تو وہ اس سے ممکن نہیں ہے. ان مقصد کے لیے، ان پرپسز کے لیے اور